मसीह यीशु के बाबरकत नाम में तमाम सुनने वालों की सलामती हो। आप सब खुदा का कलाम उर्दू तर्जमा के साथ किंगडम विजन ग्लोबल मिनिस्ट्रीज़ के तावन से सुन रहे हैं। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट kvglobal.org को विज़िट कर सकते हैं। इन दिनों हम इफ्सियों के नाम पालूस रसूल के ख़त का मुतालिया कर रहे हैं। मेरा ईमान है कि आप रोज़ बरोज़ खुदा के कलाम को सुनकर बरकत पाएंगे। मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको ग्लोबल डिसाइपलशिप स्कूल में खुशामदीद कहती हूँ, जहाँ हम इफ्सियों के नाम पालूस रसूल के ख़त का मुतालिया करने के लिए जा रहे हैं। इफ्सियों के नाम पालूस रसूल का ये ख़त मेरा पसंदीदा ख़त है। इस ख़त के ज़रिए मैंने सीखा कि एक मसीही की हैसियत से मैं कौन हूँ और एक मसीही की हैसियत से मेरा किरदार और ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं। ये ख़त इफ्सियों की कलीसिया के नाम लिखा गया। आज ये ख़त सिर्फ़ इफ्सियों के ईमानदारों के एक गिरोह के साथ नहीं बल्कि हमसे भी मुखातिब है। हवाला के इस हिस्सा में पालूस रसूल उन ईमानदारों से मुखातिब हैं जो ख़ास किस्म की सूरत हाल में मुब्तला हैं, और वो सूरत हाल ये है कि वो बड़े पैमाने पर अमीर हैं लेकिन फ़कीरों की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि वो उस दौलत से बेखबर हैं जो मसीह यीशु में उनके पास है। इस ख़त का मकसद मसीहियों को मसीह यीशु में उनकी हैसियत से वाकिफ़ करवाना है। लिहाजा आज हम इफ्सियों के पहले बाब की 3 से 6 आयत तक का मुतालिया करेंगे, जिसमें हमें मसीह यीशु में हमारी हैसियत के बारे में बताया जाएगा, और इन आयात में हम गहरे तौर पर मुतालिया करेंगे। मैं इन आयात को सीखने के लिए बहुत पुरजोश हूँ, यकीनन आप भी होंगे, क्योंकि इसकी बड़ी वजह यह है कि इसमें हम हर तरह की रूहानी बरकत के बारे में सीखने जा रहे हैं, जो हमें सिर्फ़ और सिर्फ यीशु मसीह में हासिल हो सकती है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। इफ्सियों के नाम पालूस रसूल का ख़त पहले बाब की 3 से 6 आयत में दर्ज है। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जिसने हमको मसीह में आसमानी मकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी। 4 आयत में दर्ज है, चुनाचा उसने हमको बने आलम से पेशतर उसमें चुन लिया ताकि हम उसके नज़दीक मोहब्बत में पाक और बेऐब हों, और उसने अपनी मर्ज़ी के नेक इरादा के मुआफ़िक हमें अपने लिए पेशतर से मुकर्रर किया कि यीशु मसीह के वसीला से उसके लिए पालक बेटे हों, ताकि उसके उस फ़ज़ल के जलाल की सताइश हो जो हमें उस अज़ीज़ में मुफ्त बख्शा। आमीन। ये आयत हमें क्या सिखाती हैं? ये आयत हमें दूसरों को बरकत देने का मुतालबा करती हैं। कौन है जो हमें बरकत देता है? जवाब ये है, खुदा बाप है जो हमें बरकत देता है। क्या हम उसको मुबारक कहते हैं हर उस रूहानी बरकत के लिए जो हमें वो अता करता है? इसके बाद ये आयत हमें ये भी सिखाती हैं कि हर तरह की रूहानी बरकत कहाँ मौजूद है। हर तरह की रूहानी बरकत आसमानी मकामों में है, जो ज़मीनी बरकत की निस्बत बहुत ज़्यादा है। जब मैं इन आयात का मुतालिया कर रही थी तो मैं वाकई जानना चाहती थी कि आखिर ये हर तरह की रूहानी बरकत हैं क्या, जिनके बारे में पालूस रसूल बात कर रहे हैं। मैं इन्हें जानना चाहती थी, यकीनन आप भी जानना चाहते हैं। मैंने जब इसको मज़ीद पढ़ा तो मैंने इसकी एक फ़हरिस्त तैयार की, जिसमें हमारा चुनाव, हमारा फ़िदिया, हमारे कसूरों की माफ़ी, हिकमत, विरासत, खुदा का फ़ज़ल, खुदा की मुमलकत और रुल कुद्स की मोहर शामिल हैं।
یہ سب روحانی برکات ہیں جو ہمارا آسمانی باپ مجھے اور آپ کو عطا کرتا ہے۔ اور جب ہم تیسری آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، آسمانی باپ ہمیں ہر طرح کی روحانی برکت مسیح میں عطا کرتا ہے۔ یہ برکات ہمیں کس بنیاد پر عطا ہوتی ہیں؟ اس آیت میں 2 لفظوں پر غور کریں گے، مسیح میں۔ تو ہمیں کس بنیاد پر روحانی برکات عطا ہوتی ہیں؟ مسیح میں ہماری حیثیت کی بنیاد پر ہمیں ہر طرح کی روحانی برکت حاصل ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، جب میں نے افسیوں کے خط کو پڑھا تو یہ میرے لیے حیران کن تھا، اور جب میں نے اس کتاب کے تبصروں کو پڑھا تو میں نے جانا کہ نئے عہد نامے کی کتابوں کے مقابلے میں اصطلاح مسیح میں افسیوں کے خط میں 35 مرتبہ استعمال ہوئی ہے۔ اور اگر آپ اور میں مسیح میں ہیں تبھی ہماری شناخت ہے، تبھی ہمیں ہر طرح کی روحانی برکت مسیح میں حاصل ہو سکتی ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ ایک اور حوالہ نکالیے ہماری اصلاح کے لیے، 2 کرنتھیوں 3 باب کی 3 آیت میں درج ہے، اور یہ میری پسندیدہ آیت ہے، ظاہر ہے کہ تم مسیح کا وہ خط ہو جو ہم نے خادموں کے طور پر لکھا، سیاہی سے نہیں بلکہ زندہ خدا کے روح سے، پتھر کی تختیوں پر نہیں بلکہ گوشت کی یعنی دل کی تختیوں پر۔ اور یہ خطوط روح القدس سے لکھے گئے۔ اور ایک مرتبہ بھی پھر یہ آیت ہمیں مسیح میں ہماری حیثیت بتا رہی ہے۔ آپ اور میں، میرے عزیزو، ہم خطوط ہیں، ہم مسیح کے خطوط ہیں، اور یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ہماری حیثیت کیا ہے۔ ہمیں ہر طرح کی روحانی برکت ہماری حیثیت جو مسیح یسوع میں ہے اس کی بنیاد پر حاصل ہو سکتی ہیں۔ اگر ہم مسیح میں ہیں تو ہم ہر طرح کی روحانی برکت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ آیت ہمیں یہ سکھا رہی ہے۔ آئیے 4 آیت کی طرف بڑھتے ہیں جو ہمیں بتاتی ہے کہ اس نے ہم کو بنے عالم سے پیشتر اس میں چن لیا تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں۔ یہ آیت میری توجہ کا مرکز بنی کہ خدا نے ہمیں مسیح یسوع میں چن لیا۔ بنے عالم سے پیشتر جب خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی، خدا نے ہمیں چن لیا۔ ہاللویا! ہم پیدائش کی کتاب کے 1 باب کی 2 آیت میں پڑھتے ہیں کہ خدا نے بنے عالم سے پیشتر بنی نوع انسان یعنی میرے اور آپ کے بارے میں سوچا۔ اس نے ہمیں سوچا اور ہمیں چن لیا۔ جب خدا نے ایسا کیا تو اس کا کیا مقصد تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم محبت میں پاک اور بے عیب ہوں تاکہ ہمیں ہر طرح کی روحانی برکت حاصل ہو سکے۔ لیکن یہاں ہماری ایک ذمہ داری ہے۔ غور سے سنیے پیارے بہنوں اور بھائیوں، یہاں ہماری ایک ذمہ داری بھی ہے، اور یہ ذمہ داری یہ ہے کہ ہم پاک بنیں جیسے وہ پاک ہے، ہم بے عیب بنیں جیسے وہ بے عیب ہے۔ ہمیں محبت میں پاک اور بے عیب بننا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کس طرح پاک اور بے عیب زندگی گزار سکتے ہیں جبکہ میں اور آپ ہماری پیدائش گناہ میں ہوئی ہے، لیکن خدا ہم سے توقع کرتا ہے کہ ہم پاک بنیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ خدا نے ہمیں ہماری صلاحیتوں پر نہیں چھوڑا کہ ہم ان سے پاک اور بے عیب بنیں۔ ہم اس کے نزدیک پاک اور بے عیب کیسے بن سکتے ہیں؟ سوچئے، ہم خدا کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب کیسے بن سکتے ہیں؟
اس کا جواب ہے محبت میں۔ کس میں؟ محبت میں۔ محبت کون ہے؟ خدا محبت ہے، لہٰذا ہم اس طاقت کے ذریعے جو محبت کی صورت میں خدا ہمیں عطا کرتا ہے، اس طاقت کے ذریعے ہم پاک اور بے عیب ہونے کے قابل بن سکتے ہیں۔ اس بڑے اعزاز کو ہمیں دینے کے بعد وہ ہم سے اس ذمہ داری کی توقع کرتا ہے، وہ اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے ہماری مدد بھی فراہم کرتا ہے، اور یہ بات یقیناً قابل غور ہے۔ تیسری آیت میں ہم نے سیکھا کہ ہمیں ہر طرح کی روحانی برکت مسیح یسوع میں حاصل ہو سکتی ہے، اور چوتھی آیت میں ہم نے سیکھا کہ خدا نے بنے عالم سے پیشتر مجھ سے اور آپ سے محبت رکھی، اس نے ہمیں سوچا، اس نے ہمیں چن لیا، اور وہ ہم سے توقع کرتا ہے کہ ہم محبت میں پاک اور بے عیب بنیں۔ آئیے 5ویں آیت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس میں درج ہے کہ اس نے اپنی مرضی کے نیک ارادہ کے موافق ہمیں اپنے لیے پیشتر سے مقرر کیا کہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس کے لیے پالک بیٹے ہوں۔ یہ آیت میرے لیے پہلے پڑھی جانے والی آیت سے مختلف ہے۔ جب خدا نے ہمیں بنے عالم سے پیشتر اس میں چن لیا، تو 5ویں آیت کے مطابق ہم یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس کے لیے پالک بیٹے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب اس نے ہمیں چن لیا تو کیا ہمیں دوبارہ اپنانے کی ضرورت باقی تھی؟ جب میں اس آیت کا مطالعہ کر رہی تھی تو میں نے ڈیوڈ گیوزک کے تبصرے کو پڑھا، اور وہ کہتا ہے کہ ہمارے لیے خدا کا منصوبہ صرف نجات اور ذاتی تبدیلی ہی نہیں، بلکہ آسمانی باپ کے ساتھ ایک پر اعتماد رشتہ بحال کرنا بھی ہے، وہ رشتہ جو باغ عدن میں ٹوٹ چکا تھا۔ اسی لیے اس رشتے میں اس نے ہمیں بنے عالم سے پیشتر مقرر کیا کہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس کے لیے پالک بیٹے ہوں۔ خدا نے ہمارے لیے ایک گنجائش بھی رکھی کہ اگر ہم اپنی زندگی میں اس کے مقصد کو پورا کرنے سے قاصر ہوتے ہیں تو ہم دوبارہ اس کے پاس واپس آ سکیں اور لے پالک ہو کر مسیح یسوع میں دوبارہ شامل ہو سکیں۔ ہم یسوع مسیح کے وسیلہ سے کیسے اس کے لیے پالک بیٹے ہو سکتے ہیں؟ سوچئے، خدا ہمیں اس مرحلے سے گزارتا ہے تاکہ ہم جانیں کہ خدا حقیقت میں ہم سے کیا چاہتا ہے۔ خدا کا کلام ہمیں کیا بتاتا ہے؟ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ وہ اپنے جلال کی ستائش کے لیے یہ کام کرتا ہے۔ خدا کا کلام کہتا ہے کہ ہم اس بھید کو جانیں کہ وہ اپنے جلال کی ستائش کے لیے سارے کام کرتا ہے۔ رومی قانون کے مطابق جب ایک شخص کسی خاندان کا حصہ بنتا تھا، اسے اپنایا جاتا تھا، تو وہ تمام حقوق کے ساتھ نئے خاندان کا حصہ بن جاتا تھا اور پرانے خاندان سے اس کا تعلق ختم ہو جاتا تھا۔ اسی طرح لے پالک ہونے کے وسیلہ سے حقیقت میں ہم اپنائے نہیں گئے، بلکہ لے پالک ہونے کے وسیلہ سے ہم خدا کے خاندان میں پیدا ہوئے ہیں۔ خدا کی محبت دیکھیں، اس نے ساری کائنات کو خلق کرنے سے پہلے ہمیں سوچا، ہم سے محبت رکھی، اور اگر پھر بھی ہم اس سے دور ہوتے ہیں تو اس نے ہمارے لیے گنجائش رکھی، اس نے ہمارے لیے واپسی کا راستہ رکھا۔ اس نے سوچا کہ لے پالک ہونے کے وسیلہ سے واپسی کا راستہ پیدا ہو سکتا ہے۔ لے پالک ہونے سے مراد دوبارہ خدا کے خاندان میں پیدائش لینا ہے، اور یہ حیرت انگیز ہے، یہ بہت شاندار ہے جو خداوند نے ہمارے لیے کیا۔ اس کے لیے ہم اس کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ آئیے اپنی اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 6 میں درج ہے، تاکہ اس کے اس فضل کے جلال کی ستائش ہو جو ہمیں اس عزیز میں مفت بخشا۔ یہ وہ سارے کام ہیں جو ہم نے سنے کہ خدا نے ہمارے لیے کیے۔ اس نے ہم سے محبت رکھی، اس نے ہمیں چنا،
اس نے ہمیں اپنے خاندان کا حصہ بنایا، اس نے ہمیں بنی عالم سے پیشتر چن لیا اور ہم سے محبت رکھی۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم کس طور سے اس کے جلال کی ستائش کا باعث بنتے ہیں۔ ہمیں یہ دھیان دینا ہے کہ میں اور آپ ایک مقصد کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں جس سے ہم خدا کے نام کو جلال دیں۔ مالک وہ ہے، ہم صرف اس کی خدمت کرنے والے ہیں جو اس کے نام کو جلال دینے کے لیے ہیں۔ ہاللیلویا۔ اور تیسری سے چھٹی آیات ایک مسیحی کی حیثیت سے ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ وہ تمام چیزیں جن کی ہمیں ضرورت تھی اس کا جلال ظاہر کرنے کے لیے، وہ سب ہمارے پاس ہیں۔ وہ سب کچھ ہمارے پاس ہے جن سے ہم خدا کا جلال اور تمجید کر سکتے ہیں۔ آج رات میں اس مطالعے کو ختم کرنے سے پہلے آپ کے سامنے ایک سوال رکھنا چاہتی ہوں تاکہ آپ اس پر ضرور غور کریں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ خدا ہمیں کثرت کے ساتھ برکات دیتا ہے اور ہم اس کی امید بھی رکھتے ہیں۔ کیا میں اور آپ کثرت کے ساتھ خدا کے بارے میں سوچتے ہیں؟ اس کی اس عجیب اور شاندار محبت کے بارے میں سوچتے ہیں؟ ہم اس کے لیے کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم اس کے لیے بڑے بڑے کام کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اس نے ہمیں کثرت کی برکات سے نوازا ہے، کیا ہم کثرت کے ساتھ اس کی شکر گزاری کرتے ہیں؟ اور کیا کیا کام ہیں جو ہم خدا کے جلال کو ظاہر کرنے کے لیے کر سکتے ہیں؟ آج رات غور کیجیے، تبھی ہم مناسب طور پر اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کا اختیار رکھ سکتے ہیں۔ میں اس سوال کے ساتھ ختم کرنا چاہتی ہوں کہ اب بھی کیا ہم خدا کے بارے میں کم ہی سوچیں گے، کم ہی بات کریں گے، کم ہی کام کریں گے؟ نہیں، بلکہ آج سے ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم ضرور اپنے خداوند کے لیے بڑے بڑے کام کریں گے، اور وہ تمام روحانی برکات جو اس نے ہمیں مسیح یسوع میں عطا کی ہیں، ہم اس کی شکر گزاری بھی کریں گے۔ کلام کے اس حصے نے مجھے گہرے طور پر برکت بخشی ہے۔ یقیناً آپ نے بھی یسوع مسیح کے نام میں برکت پائی ہے۔ اگلے سیشن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ میں آپ کی شکر گزاری کرتی ہوں کہ آپ نے خداوند کے کلام کو سنا، اس کو ضرور سمجھیے اور اس پر عمل کیجیے۔ میں آپ کی شکر گزار ہوں۔ خداوند اس کلام کے ہم سب کو برکت دے۔ آمین۔